रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, रमज़ान से पहले भी यहाँ पे जुमे में रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से एक गुफ्तगू करने का मौका मिला। फिर रमज़ान के दौरान भी आज मैं फिर चाहता हूँ कि रोज़े ही के हवाले से बात आगे बढ़ाई जाए, और ख़ास तौर पर इस एतबार से कि रमज़ान के बाद हमें ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए, इस पे तो हम गुफ्तगू कर चुके। और रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी का रुख क्या होना चाहिए, ये ज़रा थोड़ा सा इस पर हम आज बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो रमज़ान गुज़र गया और अब अगले 11 महीने हैं कि जिनमें हमने अपने मामूलात को इंजाम देना है। इस हवाले से ये जो अभी आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, जो रमज़ान के रोज़ों ही से मुताल्लिक़ है, कि जिसमें कहा गया कि जो कोई इस महीने को पाए जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है, तो इसके उस पर लाजिम है कि इसके रोज़े रखे। जो मरीज़ हो, सफ़र में हो, वो गिनती दूसरे दिनों में पूरी कर ले। उसके बाद जो अल्फाज हैं ज़रा उन पर गौर करने की ज़रूरत है। फरमाया वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तर्जमा जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है, ताकि तुम अल्लाह की बढ़ाई करो। तुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की बढ़ाई करो, जैसे कि उसने तुम्हें सिखाया है, जैसे कि उसने तुम्हें बताया है। और उसका मतलब हम लेते हैं अल्लाहु अकबर कहना। जैसे कि हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी तकबीर, जो 6 तकबीरें फालतू कहते हैं, तो गोया वो वाले तुकब्बिरुल्लाह का तकाज़ा पूरा हो गया। या ये कि रास्ते में आते जाते हुए तकबीर कह ली तो वो तकाज़ा पूरा हो गया। कुरान मजीद में और भी मकामात हैं कि जहाँ पर ये अल्लाह की तकबीर का ज़िक्र आया है। ज़रा उन मकामात को भी निगाह में रख लें। सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक तो है ना जब नबूवत का आगाज़ हुआ, ज़ुहूर हुआ कह लीजिए, कि जब पहली वही आई, लेकिन उसमें हुक्म तो कोई नहीं। एक हुक्म जो था वो ज़ाती था कि आप पढ़ें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जो तबलीग का हुक्म आया, जिसे कहते हैं जहाँ से रिसालत का आगाज़ हुआ, वो सूरह मुद्दस्सिर है। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर। अब आपने एक फ़र्ज़ अदा करना है, लोगों को ख़बरदार करना है, लोगों को डराना है आने वाले अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के मुहासबे से। फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। फिर मैं वही तर्जमा करूँगा जो लिखा हुआ है, और अपने रब की बढ़ाई बयान करें, यही तर्जमा मिलेगा आपको। सूरह बनी इसराइल के आखिर में जो आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद की शानें मुख्तलिफ़ तौर पे बयान हुई हैं, मैं वो सारी इस वक्त दोहरा नहीं सकता, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आखिरी बात यह है, वकब्बिरहू तकबीरा। अगर उसी तरह तर्जमा करूँ तो क्या तर्जमा बनेगा? अल्लाह की बढ़ाई करो जैसे कि बढ़ाई करने का हक़ है। अब आ जाएँ, ज़रा मैं आपको अरबी ज़बान का एक मुहावरा सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये तकबीर किस चीज़ को कहते हैं। मुहावरा ये है, कब्बरानी मौतुल कुब्बार। मुझे बड़ा कर दिया बड़ों की मौत ने। जो बड़े बड़े थे वो मर गए तो मैं बड़ा हो गया। वालिद साहब फोत हो गए, दादा फोत हो गए, ताया फोत हो गया, चचा फोत हो गया, मामू फोत हो गए। ये बड़े थे, ये फोत हो गए, पीछे मैं रह गया हूँ, तो अब मैं बड़ा हुआ। अगर वो ना मरते तो मैं छोटा ही रहता। इसी तरह कोई लीडर बन गया किसी बरादरी का, किसी कौम का, किसी कबीले का, किसी मुल्क का, तो जब बड़े बड़े लोग ख़त्म होंगे तो उसका मौका निकलेगा ना, नहीं तो बड़े लोगों के होते हुए उसका मौका नहीं निकलता। तो फिर इस मुहावरे को सामने रखें तो बड़ा कौन होता है? जिसकी कुछ लोग बात मानते हों। यानी बड़ा उम्र से नहीं होता, बड़ा जो है वो कद काट से नहीं होता, बड़ा वो है जिसकी बात चलती हो। जब बड़े थे मेरी बात कोई नहीं सुनता था, वो बड़े दुनिया से चले गए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, यानी मेरी बात लोग मानते हैं। अब ये बड़ा होने का मतलब थोड़ा फ़र्क नहीं हो गया वो वाला, बड़ाई बयान करने से, और ये बड़ा करने वाली बात हो गई।
آپ کسی بھی جو بھی عربی جانتا ہو اس سے پوچھیں، کبرا یکبرو کا مطلب بڑا کرنا ہوتا ہے، بڑائی بولنا نہیں ہوتا، بڑا کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اپنے رب کو بڑا کرو، تو سوال پیدا ہوتا ہے بڑا اللہ کو ہم بڑا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ بڑا کرنے کا اللہ کو بڑا اور کس طرح ہم کریں گے؟ یعنی یہ کہ اس کی بات منواؤ۔ اگر یہاں بات ابو جہل کی مانی جا رہی ہے تو بڑا وہ ہے، بات جب آپ کے رب کی مانی جائے گی تو گویا سب نے آپ کے رب کی بڑائی تسلیم کر لی ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اچھا، جو میں نے یہ تشریح کی ہے، اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت کے بعد ہوا کیا کہ جزیرۃ العرب میں سب سے بڑا کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ تو حضور کے عمل سے بھی تو وہی بات ثابت ہوئی نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم روزانہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر، لیکن جب ہم اس معنی میں اللہ اکبر کہیں گے تو پھر جس کی بڑائی کو کسی کی بڑائی چیلنج بھی ہوگی نا، کوئی یہاں پہ بڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو جب اس کی بڑائی چیلنج ہوگی تو وہ اس اللہ اکبر کو گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہو نا تو اب آپ کو علامہ اقبال کے وہ سارے شعر جو اس موضوع پہ ہیں نا وہ سمجھ میں آ جائیں گے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہیں مجاہد کی اذاں اور۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کہیں گے تو فرعون کو تلملاٹ پیدا ہوگی، جب مجاہد اللہ اکبر کہے گا اس کا مطلب میں کسی اور کی بڑائی کو نہیں مانتا، بغاوت ہے یہ۔ اور یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی کسی جو اللہ کا باغی ہو اس کا خدمتگار بن سکتا ہے؟ کم سے کم اس اللہ اکبر کا پھر تقاضا یہ ہوگا کہ اس کی خدمت سے منہ موڑ لیا جائے۔ اب روزے کے ساتھ روزے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جب آپ کی پریکٹس ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوگا کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ اکبر کہہ سکیں، نہیں تو دنیا کی تعیشات کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اب دنیا تو ملتی ہے کہ جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے نتیجے میں، ان کی نوکری کرنے کے نتیجے میں، ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے نتیجے میں۔ جب آپ کہیں نہیں میں بڑا اللہ کو مانتا ہوں، جو اللہ کے مقابلے میں بڑا بن کے بیٹھا ہو میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے مطلب ہے دنیا سمٹے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، تھوڑی پہ گزارا کرنا پڑے گا، قناعت کرنی پڑے گی، وہ بھوکا رہنا پڑے گا، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا، بچے بھی کہیں گے ابا پاگل ہو گیا۔ یہ سب جھیلنے کے لیے کوئی پیچھے جذبہ چاہیے نا، کوئی ایمان چاہیے، کوئی قربانی کا مادہ چاہیے، تو روزہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں اگلی بات سنیں کہ اللہ بڑا کیسے ہوگا۔ میں اصل میں وقت ہمارے پاس تنگ ہے تو میں یہ ذرا جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں، نہیں تو اس پہ بھی ابھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ پہلی بات ہے اللہ کو بڑا کرنا۔ اب اگلی بات کہ اللہ کا بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے، کیسے بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے الحکیم ہے کہ نہیں؟ جو اس نے ہمیں سمجھایا یہ کرو یہ نہ کرو اپنی حکمت کی بنیاد پہ سمجھایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام جو دیے ہیں، احکام 10 تیسرے اور چوتھے رکوع میں، آخر میں جا کے جو بات کہی وہ کیا ہے؟ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ یہ جو اللہ نے آپ کو دین دیا ہے نا، یہ اللہ کی حکمت میں سے ماخوذ ہے۔ تمہارا علم محدود ہے، تمہاری سمجھ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی حکمت جو ہے بے انتہا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے تمہارے لیے یہ اصول وضع کیے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اب یہاں دنیا میں کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہماری سوچ کے مطابق بسر کرو، ہماری خواہشات کے مطابق، ہمارا فلسفہ، یہ فلانا فلسفی اور فلانا پولیٹیکل تھنکر اور فلانا سوشل تھنکر اور فلانا اکنامکس کا ماہر، ادھر اللہ کہتا ہے یہ حرام وہ حرام۔ تو زیادہ حکیم کون ہے؟ آپ کس کو بڑا حکیم مانتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر آپ تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، ان کی بات کو پھر نہیں ماننا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ مظہر ہے جس کو لے کے چلنا ہوگا۔ الحکیم ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ پھر باقی سب کی حکمت اللہ کی حکمت کے آگے ہیچ، ناقابل قبول، مردود۔
یہ تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ اللہ کی حکمت کے مقابلے میں کسی کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے یا نہیں ہے نا؟ بِأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا علم اس کو ہے. کسی اور کا علم اللہ کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ علام الغیوب ہیں، غیبوں کا بھی جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہیں. اب میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں. یہ حکمت کو میں ذرا تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو ہم جو جانتے ہیں اس کی اسماء و صفات سے جانتے ہیں. الرحمن، الرحیم، الودود، جو ہے وہ رحیم، اور جو عزیز، العزیز، الحکیم، یہ اللہ کی صفات ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ علیم ہے، یہ بنا کس سے؟ یہ علم سے بنا ہے. اللہ رحمان ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ رحمت سے بنا ہے. رحمت ایک علیحدہ شے ہے. رحمان رحمت والا، رحیم رحمت والا. علم ایک علیحدہ شے ہے. علیم علم والا. ٹھیک ہو گیا جی؟ علم ایک علیحدہ چیز ہوگی. اسی طرح کوئی عدل کرنے والا ہو. عدل آپ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ عادل ہوتے ہیں نا، عادل بادشاہ، بہت عادل بادشاہ تھا. تو عدل علیحدہ شے ہے، عادل ہونا علیحدہ شے ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جیسے علم علیحدہ ہے، علیم علیحدہ ہے. جس میں علم ہوگا اسے علیم کہیں گے، علامہ بھی اسے کہیں گے جس کے پاس علم ہوگا. لیکن علم ایک علیحدہ چیز ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عادل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عدیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، العدل کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ اہل علم اسے سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ کسی کو کہیں یہ جو فرد ہے یہ العلم ہے، اس کا مطلب کیا؟ سارا علم یہ ہے. یہ رحمت ہے، ساری رحمت اس کے اندر سما گئی. یہ سراپا رحمت ہو گیا ہے. جیسے رحمت للعالمین، سراپا رحمت. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ العدل، سارا عدل، مجسم عدل ہے، سراپا عدل ہے. تو جب اس کی جو حکمت ہے وہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. جس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا جو اپنی حکمت سے فیصلے کرے گا اس میں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی. تو اگر کوئی ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ پہ عدل لے کے آنا چاہتا ہے تو کس کا حکم ہوگا جو عدل لے کے آئے گا؟ وہ جو سراپا العدل ہے. اب آپ سوچئے اس العدل، بلکہ یہ کہ قائمم بالقسط بھی ہے. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، نہیں تو یہ ایک بحث ہی اتنی ہے کہ جو سارا ٹائم لے جائے. قائمم بالقسط، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائمم بالقسط. اس نے اپنے رسول بھیجے. کیوں بھیجے؟ قرآن مجید بتا رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. خدا را ایک بات سوچئے، ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ العدل ہے. فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اگر وہ العدل ہے تو لوگوں کو عدل اچھا نہیں لگتا. یہ دنیا میں جو ساری تگ و دو ہو رہی ہوتی ہے کس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے؟ عدل کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ظلم کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھر میں اگر ساس اور بہو بھی لڑتی ہیں نا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میرا حق اس نے مار لیا. ساری لڑائیاں ظلم کی وجہ سے. سارا امن، سکون، شانتی عدل کی وجہ سے. یہ اسلام سلامتی سے بنا، ایمان امن سے بنا. تو امن کب ہوگا، سلامتی کب ہوگی؟ جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا، جب جسٹس ہوگا. ظلم کے ساتھ امن نہیں. تو اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت میں عدل ہے. وہ انسان مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، کلمہ گو ہو یا کلمے کا مخالف ہو. بنایا کس نے ہے اس انسان کو جو دشمن کلمہ ہے؟ اللہ نے کیا اس کی فطرت کوئی اور بنائی ہے؟ اس میں عدل نہیں ہے. وہ بھی عدل کا خواہش مند ہے. اور یہ وہ عدل تھا جو قائم کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، جس کی ایک جھلکی، صرف ایک جھلکی یہ ہے، ہمیں تو اب اس کی سمجھ ہی نہیں آتی.
ایک گورنر صاحب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صوبے کے گورنر تھے، ان کا ایک گھر تھا، اس گھر کے باہر انہوں نے باڑ لگائی لکڑی کی، یعنی چار دیواری کہہ لیجئے بنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگا کہ گورنر صاحب کے گھر کے باہر باڑ لگی ہوئی ہے جس پہ دربان کھڑا ہے، لوگ اس سے پوچھ کر گورنر سے ملنے آتے ہیں۔ آپ نے ایلچی دوڑایا، جاؤ پہلے جا کے باڑ کو آگ لگاؤ، پھر اسے میرا پیغام دینا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے غلام کب سے بنا لیا۔ یہ اسلام ہمیں یاد ہے؟ آپ کو یہ آپ سوچیں گے پتہ نہیں یہ بات اس مولوی نے کدھر سے آ کے کہہ دی۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت عمر کو زیادہ اسلام معلوم تھا یا آج ہمیں زیادہ معلوم ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں یہ باڑ لگانا لوگوں کو غلام سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ عدل تھا جو محمد الرسول اللہ جس کی تعلیم دے کے گئے، یہ عدل تھا جو ابو بکر نے کیا، یہ عدل تھا جو عمر نے کیا۔ ایسے ہی تو دشمن بھی ان کے نام نہیں لیتے ادب سے۔ دنیا مانتی ہے، عمر لاز کی بات کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے، عدل سب کو پیارا ہے۔ تو اگر اصل اسلام دنیا والوں کے سامنے آ جائے تو دنیا اس طرح لپک کے اسے قبول کرے گی۔ چھپایا ہوا کس نے؟ دنیا تلاش میں ہے، دنیا اس عدل کی تلاش میں ہے جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ چھپایا ہوا کس نے ہے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، ہم مسلمانوں نے۔ کیوں؟ ہم اسلام کی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں جس میں ظلم ہے، اور ہم نے 1000 سال سے وہی تصویر پیش کی ہے۔ وہ حضرت عمر والا عدل کہاں گیا؟ وہ تو خود اگر وہ عدل موجود ہوتا تو نواسہ رسول جو ہے وہ یوں شہید کیے جاتے۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے جان دی تھی؟ یہ ذہن میں رکھیے، وہ یہ اسلام ہے عدل۔ تو یہ سوچ لیجئے اللہ سراپا عدل، اس نے رسول سارے بھیجے عدل قائم کرنے کے لیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس نے یہ امت برپا کی، کیوں کی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ کس چیز کے گواہ بنو؟ اگلی 2 صورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ کونوا قوامین، قوام، کھڑے ہو جاؤ، مضبوطی سے جم کے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کر، شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے۔ دیکھیے وہ انصاف پسند ہے۔ تم جب منصف مزاج بن کے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ والے ہو، نہیں تو اللہ والے نہیں ہو۔ اللہ کے لیے اگر کھڑے ہونا ہے تو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، یہی مطلب ہوگا نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور اگلی صورت میں اس الفاظ آگے پیچھے کر دیے، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط۔ اس دونوں کو اگر جوڑیں گے تو مطلب یہ بنے گا اللہ اور قسط آپس میں برابر ہو گئے، گویا ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے امت بنی تھی، اس انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا تو انصاف کی تلاش میں ماری ماری پھرے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان انصاف کی تلاش میں جان کی بازی ہار جائیں۔ انقلاب فرانس کس لیے لوگ کیوں لائے تھے؟ لوگ روس کا انقلاب کیوں لائے تھے؟ عدل کی تلاش میں لائے تھے نا۔ ٹھوکریں کھائیں، انہیں کوئی ماڈل نہ ملے، جن کے پاس ماڈل ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہو۔ یہ امت کا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے آج سزا پا رہی۔ جب یہ کریں گے تو اصل میں اللہ کو بڑا کریں گے۔ یہ کیے بغیر آپ نے اللہ کو چھوٹا رکھا ہوا ہے، اپنی خواہش کو بڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ بے شک اللہ اکبر کہتے رہیں، یہ کریں گے تو اللہ بڑا ہوگا، دنیا مانے گی کہ ہاں وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، اب سب ثابت ہوگا۔ اب آئیں جی آخری بات کی طرف۔ امت میں یہ بھولا ہوا سبق، اسے خود یاد نہیں آیا۔ آپ کو میری اس بات کو تکلیف آپ کو ضرور دے گی، لیکن ہے، اللہ جانتا ہے، سچی بات ہے۔ امت کو یہ بھولا ہوا سبق ہم میں سے کسی نے یاد نہیں کرایا، یہ کافروں نے یاد کرایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا وہ پہلو ہے
جو انسانی ایک اجتماعی لاشعور میں جس کی تعلیم موجود تھی، تو اس کی دوبارہ جو دنیا میں آواز اٹھی ہے وہ مغرب سے اٹھی ہے، کافروں کے ہاں سے اٹھی ہے، مسلمانوں کے ہاں سے بدقسمتی سے نہیں اٹھی۔ لیکن جب اٹھی تو پھر ہمیں خیال آیا، ہمارے دانشوروں کو خیال آیا، ہمارے سوچنے والے، ہمارے حکیم الامتوں کو خیال آیا کہ یار اس کا اصل ماڈل تو ہمارے پاس ہے۔ وہ علامہ اقبال جیسے ہوں، کوئی اور اس طرح کے جو بھی مفکرین ہیں، انہوں نے اٹھ کے بتایا کہ اصل ماڈل تو ہماری ہے، جو دنیا جس کی تلاش میں گھوم رہی ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ علامہ اقبال ہی مصور پاکستان ہے نا، مبشر پاکستان، انہوں نے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا نا۔ کیوں دیکھا تھا؟ کبھی سوچا؟ اس لیے دیکھا تھا کہ یہاں ہمارے جرنیل کرپشن کریں، اس لیے دیکھا تھا کہ یہاں ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ڈاکے ماریں، اس لیے دیکھا تھا کہ یہ ہم IMF کی امداد پر جو ہے وہ زندگی گزاریں، اس لیے دیکھا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، یعنی یہ وہ تقدیر ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہو جائے گی، اور جب ایسا ہو جائے گا تو ہمیں موقع مل جائے گا۔ ہمیں سے مراد یہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمان جو اس آزاد ریاست میں آ کے رہیں گے، انہیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت کے دور میں جو داغ و دبے پڑ گئے تھے، یعنی جو ظلم کے داغ و دبے پڑ گئے تھے، وہ ہٹا کر اصل اسلام، یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والا اسلام، حضرت عمر کے دور والا اسلام، اس کی جھلک دنیا کو دکھا سکیں۔ پیچھے سوچ کیا ہوگی کہ جب یہ جھلک دنیا کے سامنے آئے گی تو وہ کمیونزم کو بھول جائے گی، جب یہ جھلک دنیا کے سامنے آئے گی تو وہ کیپٹلزم کو بھول جائے گی، محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر جائے گی، اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوگا، اس خطے کو وہ نظام قائم کر کے عدل والا اللہ کو بڑا کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ بعد میں وہ تو 1938 میں فوت ہو گئے، قیادت جو سنبھالی پہلے ہی انہوں نے ہی اس جگہ پہ منصب پہ لا کے بٹھایا تھا محمد علی جناح کو، جو اب قائد اعظم ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اسی چیز کو انہوں نے کن الفاظ میں بیان کیا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو، کس کو؟ دنیا کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کیا ہیں۔ آپ نے والٹیر اور روسو کے اصول حریت و اخوت و مساوات دیکھ لیے، آپ نے مارکس کے دیکھ لیے، محمد الرسول اللہ بھی تو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ پیچھے سوچ یہ، اب چلیں ادھر بھی آ جائیں۔ بات رمضان کی ہو رہی تھی، رمضان میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری جگہ پہ آتا ہے رمضان کی رات میں نازل ہوا، اور یہ بھی ہے کہ وہ 27ویں شب، بالعموم یہی ہوتا ہے۔ پاکستان اللہ نے کس دن دیا؟ کوئی سمجھ آئی بات؟ یہ اشارہ ہوتے ہیں، قدرت کے اشارے ہوتے ہیں، سمجھنے ہوتے ہیں۔ آج تک ہم جہاں تک گئے جیسے گئے سو گئے، لیکن یہ کہ امید ہے، ہم کہہ کچھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعامات کی اس طرح کی بارش کرتا ہے نا، یا تو پھر بہت بڑی تباہی آتی ہے، وہ پھر ان کا وہ حشر کرتا ہے جو کسی اور کا نہیں کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ پھر اللہ توڑ چڑھاتا ہے۔ ہمارا یہ سفر ہے جس میں اللہ کی یہ نعمتیں نظر آتی ہیں، انجام کیا ہے ہم نہیں جانتے، یا تو بہت برا ہے، نشان تک مٹ جائے گا، کیونکہ جن کا نشان مٹانا ہو ان کو پہلے یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ جیسے جس دن ماں نے پھینٹی لگانی ہو تو پہلے بچے کو چوری شوری کھلا لیتی ہے نا، کہ بعد میں کھائے گا نہیں تو ابھی کھلا لو، تو پھر اس کے بعد، وہ پرانی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، آج والی کی نہیں کر رہا ہوں۔ اب تو مار نہیں پیار کا دور ہے، تو جب وہ چمٹے کا دور ہوتا تھا تو اس دور میں تو یہی ہوتا تھا نا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پھینٹی لگانے پہ آتا ہے تو پہلے تمام دروازے وا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، کھلاتا پلاتا پھر مارتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر تو وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو توڑ بھی پہنچاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھیں نا، کتنی مصیبتوں سے گزرے فرعون کے دور میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عروج دے دیا۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے دل میں وہ بڑا بننے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، اللہ نے ان پر احسان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، بغیر ان کے ارادے کے، بغیر ان کی خواہش کے اللہ ان پر مہربان ہوا تھا۔ اسی طرح کسی بھی قوم پر اللہ مہربان ہو سکتا ہے،
اور ہمیں امید ہے کہ آج کے دور کی وہ یہ قوم ہم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ عدل والا نظام آئے گا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اور یہ کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہونا ہے لازماً ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم پر امید ہیں کہ ہمارے یہاں سے ہوگا۔ کچھ حالات بنے، ابھی یہ جو بھی جبری ہوتا ہے نا، اللہ جب کام کروانا چاہے تو مجبور بھی کر کے کرا دیتا ہے۔ ادھر سے دھکا پڑا، ادھر چلے گئے، آپ نے یہ کاروبار شروع کیا، اس میں نقصان ہو گیا تو اس میں آ گئے، جہاں اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے واپسی پر، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آگ نظر آئی، وہاں پہ گئے تو اللہ نے بتایا ہے موسیٰ تجھے تقدیر یہاں لے کے آئی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تقدیر کھینچ کے اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایک خاص مقام ہے، ہم آج جہاں پہ موجود ہیں اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے، اور اس نظریہ کھڑا ہے اصل میں اس اللہ کی سنت پر جو دنیا میں جاری ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت کو ہرگز تبدیل نہیں پاؤ گے، وہ اسی طرح جاری ساری رہتی ہے۔ اب ہمیں اپنا فرض پہچاننا چاہیے اللہ کو بڑا کرنے کا، کہ ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جیسے ہم اس وقت میں کھاتے پیتے کچھ نہیں، اگر دنیا کی قربانی دینی پڑے تو دیں، تاکہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں۔ یہ دین ہے۔ اب دیکھیے سورہ انعام کی بس آخری وہ جو آیتیں ہیں نا، اس میں صرف پڑھ ہی دیتا ہوں، ترجمے کا بھی شاید وقت نہ ہوا تو میں کر دیتا ہوں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، کل انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، انہیں بتا دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر کی ہدایت دے دی ہے۔ وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دینن کی امن، وہ دین ہے قائم دائم کھڑا واضح، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے، حنیفاً جو یکسو تھے۔ یکسو ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، وہ ڈبل مائنڈڈ نہیں تھے، ایک طرف کے تھے۔ یہ دین کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک آیت میں سارا دین بیان ہو گیا ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، جیسے قربانی اللہ کے لیے دیتے ہو، ایسے جیو بھی اللہ کے لیے اور مرو بھی اللہ کے لیے۔ تو رمضان جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے، یعنی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا جائے، باقی بڑے چھوٹے ہو جائیں، اللہ سب سے بڑا ہو جائے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ محنت ہے کہ جو رمضان کے بعد ہمیں سارے زندگی جاری رکھنی ہے، اور خوش نصیبی سے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں جو اللہ نے شاید اپنی بڑائی کے لیے بنایا ہے، کہ جہاں سے اس کی بڑائی کا آغاز ہو، تو اس میں ہمیں یکسو ہو کر لگنا چاہیے، اور اللہ اگر توفیق دے تو اس کو اور سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، قربانیاں دینی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔